तीन जानवर घर में दौलत लाते हैं जबकि तीन जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक तीन जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगे। उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिज़्क़ और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक तीन जानवर ऐसी भी हैं जिनका घर में आकर रहना अच्छा नहीं होता। ये घर में रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको घर में रिज़्क़ और दौलत लाने वाले तीन जानवरों का भी बताएंगे और उन तीन जानवरों का भी बताएंगे जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क़ की तंगी लाने की वजह बनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफत है कि खालिक की कायनात की दो सिफत इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती है, एक रहमान दूसरा रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जमा ये है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है। खुदा तो इंतहा रहम और करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही खुदा अता फरमाया। तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब आपकी हयात तय्यबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत से न सिर्फ इंसान बल्कि जमादात यानी पौधे और बेजान अशिया भी फैज़ हासिल करते हैं। चुनांचे जब बारिश न होती, ज़मीन बयाबां हो जाती तो आप दुआ फरमाते हैं, बारान रहमत का नुज़ूल होता है, उससे मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बेइंतहा रहमत फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बहम लड़कर तमाशा देखने से मना फरमाया। जमाने जहालत में शिकारी जानवरों को बंद करके उन्हें निशाना बनाते और तीर अंदाजी की मशक करते। आपने संग दिली से मना फरमाया। एक दफ़ा एक साहबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ उन बच्चों को उनके घोंसले में रख कर आओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर खा सगाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत को देखकर फरमाते थे, ये लोग कुफ्र और शिर्क के से बाज नहीं आते, काश ये किसी सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ते। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियतनाक तकालीफ पहुँचने के बाद भी आप उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। आपकी पूरी हयात तय्यबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसाल से लबरेज है। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। नाजरीन, सबसे पहले उन तीन जानवरों की बात करते हैं जिनका घर में आकर रहने लगना अच्छा नहीं होता, अच्छा साबित नहीं होता, जो रिस्की की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर एक, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा शिद्दत की होगी कि उसे सुनने के बाद जितनी भी लोग ज़िंदा होंगे वो तमाम मर जाएंगे। उसके बाद क़यामत कायम होगी। चील एक ऐसा शिकारी परिंदा है, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आसमान का राजा इक़ाब है। और लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो कि बाज यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज में बाज से कई ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त या घर पर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा तवातुर से आकर बैठी होती है। आपने ज़रूर गौर किया होगा कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील
کا آ کر بیٹھنا بہت زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کے چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا، یہ اس چیز کی علامت ہے اس گھر پر قریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی یہ آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی، فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکڑی، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، بس جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ جو تنگی، مصیبتیں، پریشانی لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو جائیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے خود مکڑی منحوس نہیں، بلکہ مکڑی وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا، اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ نے ایک غار میں پناہ لی، زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے، ان آنسو کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بن دیا۔ اسی لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر مکڑی بددعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے، اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالوں کو مکمل نہ ہونے دیں، ایسے مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرانے کی مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بددعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بددعا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنانے کی بھی طاقت رکھتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال بیگ، تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی، بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، تمام حشرات میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر آنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنس دانوں نے ایک ریسرچ کی جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہے تو فوری طور پر ان کو ختم کرے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں ان جانوروں کی جس کا گھر میں آ کر رہنا مبارک ہوتا ہے پھر اس کے دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کے چھت سے بھی، جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھاتا بناتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں شہد کی مکھیاں چھاتا لگا سکتی ہے تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھاتا لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھاتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت ہے، اسی لیے گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا
گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا اگر آپ کے گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کر دیتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں اپنے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اعلی نظر بزرگوں کا کہنا ہے یہ اس گھر اور گھروں میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتے ہیں جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتی ہے کانوں میں رس گھوننے والی چہچہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت سارے نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک معصوم پرندہ بھی ہے، اور اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو آپ یہ معصوم پرندہ چڑیا میں نرسری کے بچوں کی نظم و محاورات کی لطافت تو نظر، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے موقع کمی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے وقت ان کے چہچہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی، اپنے ننھے قدموں سے دانا چگتی دکھائی دیتی تھی، اور مغرب کی اذان کے ساتھ یہ آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کے شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے۔ انہیں برکتوں میں سے ایک چڑیا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے نیک شگون اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بس صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے اسے نیک فال تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ گھر پر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ پرانے وقت میں بزرگوں کا کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا جاتی رہے تو وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر برکت والا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہیں جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفس سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ چڑیا جیسے معصوم پرندے کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں، اللہ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اس نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور اس گھر میں برکت آتی ہے۔ جس گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بلی ہرگز بھی نجس ناپاک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے گھر میں آنے جانے والی ہے۔ کابشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پانی پینے لگے تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ کابشہ کہتی ہے کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا، میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بشرطے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادموں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام تھا۔ یہ وجہ کہ بلی چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، رکتی نہیں ہے، جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کو دعائیں اور بد دعائیں بھی ساتوں آسمان میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے سے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے، اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر آنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک برتن میں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلتے ہیں۔ وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا اچھا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کیوں چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا تو وہاں اس کے لیے آپ کو دعا دیتی ہے، تو پھر آپ کے دارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے، کب آپ کی غم و خوشی میں بدل جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ باندھ دیا تھا یہاں تک کہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب تو نے اسے باندھ دیا تو تو نے نہ اسے کھانا کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے،
اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اس سے بہت زیادہ کام لیتی ہو۔ ناظرین، ہمیں پرندوں جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔